नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दर्से इस्लाह अहवाल में जिस उन्वान पर गुफ्तगू की जाएगी वो है हुस्ने ख़ातिमा, यानी अच्छे आमाल और ईमान के साथ ज़िंदगी का इख्तिताम। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई और ख़ैर का इरादा फरमाता है तो इस्ताअमलहु, तो उसे इस्तेमाल करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, इस्तिफ़सार किया गया कि कैफ़ यस्ताअमिलुहु, कि अल्लाह ताला अपने बंदे को इस्तेमाल कैसे करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन, अल्लाह ताला किसी बंदे को इस्तेमाल इस तरह फरमाता है कि उस बंदे को नेक अमल की तौफ़ीक अता कर देता है क़ब्लल मौत, मौत से पहले। यानी जब अल्लाह ताला किसी बंदे से भलाई और ख़ैर का इरादा फरमाता है तो उसका ख़ातिमा जो है वो हुस्ने आमाल के साथ करता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफ़ीक होती है। यह हदीस मुबारक सुनन तिरमिज़ी अबवाबुल क़द्र बाब मा जाअ अन्नल्लाह कतबा किताबन लिअहलिल जन्ना व अहलिन नार, और हदीस नंबर है 2142। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये भी पता चला कि अल्लाह ताला जो बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसकी निशानी क्या है। उसकी निशानी ये है कि बंदा अगर पहले गुनाह में मुब्तला हो तो वो नेक आमाल की तरफ रुजू करने लगे। अगर वो बेनमाजी है तो नमाज की अदायगी में वो मशगूल हो जाए। अगर वो खुदा न खास्ता रिश्वत लेता है तो वो रिश्वत को छोड़कर ईमानदारी के साथ अपने काम अंजाम दे। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला उस बंदे से भलाई का इरादा फरमा रहा है और उसका ख़ातिमा हुस्ने आमाल के साथ करना चाहता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ख़ात्मा है वो बहुत अहम है। आप अक्सर व बेशतर दुआओं में ये सुनते होंगे कि या अल्लाह मेरा ख़ातिमा बिल ईमान फरमा। ये बुनियादी तौर पर इसलिए की जाती है कि इसकी बहुत अहमियत है। हदीस मुबारक में है जिसका मफ़हूम है कि एक शख्स पूरी ज़िंदगी नेक अमल करता रहे और अगर वो ज़िंदगी के इख्तितामी हिस्से में गुनाह में मुब्तला हो जाए, कोई ऐसा अमल करे कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता वो कुफ्र की तरफ चला जाए, वो शिर्क की तरफ चला जाए, तो उसकी ज़िंदगी के सारे नेक आमाल ज़ाये हो जाते हैं। इसी तरह एक शख्स सारी ज़िंदगी गुनाह में मुब्तला है लेकिन आखिरी वक्त में उसे तौबा की तौफ़ीक हो जाती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, कि आमाल का जो दारो मदार है ये ख़ातिमे पर है, हुस्ने ख़ातिमे पर है। इसीलिए हमें देखें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई जगह ये दुआ सिखाई गई कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें कि व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, ए अल्लाह हमें नेकोकारों के साथ मौत नसीब फरमा। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि हुस्ने ख़ातिमा के असबाब क्या हैं। ये ख़ुद ब खुद हो जाएगा
یا انسان اس کے لیے کوششیں کرے، تو یقینی طور پر کوششیں ہر عمل میں لازمی جز ہے۔ اس کے بغیر ہر عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس میں کوششیں کریں۔ انسان اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے تو حسن خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں، کن اسباب کو اختیار کر کے ہم اپنا خاتمہ بہتر بنا سکتے ہیں اور ایمان و سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلا سبب یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایمان کامل اور صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ جس شخص کا ایمان جتنا کامل ہوگا اور اس کے عقائد اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں جس قدر پختہ ہوگا، اس کا حسن خاتمہ اتنا ہی زیادہ یقینی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 425، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَنبَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس شخص کو حرام قرار دے دیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں اپنے سامعین کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد صرف یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ ایک تقاضا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ جس میں بندہ مومن اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اب میری پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے گی۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنے دل، اپنی نگاہ کو مسلمان بنانا ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی کو معمول بنا لینا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کے ذکر کی جو سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے وہ نماز ہے۔ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ ذکر الہی کی اعلیٰ ترین صورت کو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی کی عادت بنانا یہ حسن خاتمہ کی دلیل جو ہے بن جاتا ہے، حسن خاتمہ کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ذکر الہی اپنی زندگی کے آغاز میں، اپنی زندگی کے درمیان میں کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ آخر میں بھی ذکر الہی کی توفیق، یعنی اپنے ذکر کی توفیق اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخری میں ذکر الہی کرتے ہوئے جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تقوی و پرہیزگاری بھی ایک سبب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ تو جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اسلام پر موت نصیب فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو چند صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے ویسے ہی ڈریں جیسا کہ اس کا حق ہے، تو ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دے؟ تو پھر اللہ نے
ایک اور آیت کریمہ میں ان کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا تو ڈرو جتنا کہ تم طاقت رکھتے ہو، اپنی بساط بھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک دلیل اور حسن خاتمہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح صدق و صفا، یعنی سچائی کے ساتھ اور ستھرائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، یہ حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح کہ ایک مسافر رہتا ہے، یہ بھی حسن خاتمہ کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کیا 50 سال، کیا 40 سال، کیا 80 سال، ہر عمر کا شخص دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، طویل ہو گئی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک دین کی تبلیغ فرمائی، ان کی عمر کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت آتا ہے اور فرشتہ اجل آپ کے پاس آتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جھونپڑی میں آرام فرما رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جھونپڑی اتنی چھوٹی ہے کہ ان کے جسم کا کچھ حصہ باہر ہے، کچھ حصہ اندر ہے۔ فرشتے نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اتنی طویل عمر آپ نے پائی، اور اتنی طویل عمر پانے کے باوجود آپ نے ایک مکان بھی ایسا نہیں تعمیر کیا کہ جس میں آپ کا پورا جسم جو ہے چھپ سکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کہی، یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے سنا کہ موت مجھ پر بھی آئے گی، مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، میں تو اسی وقت سے موت کا انتظار کر رہا ہوں، اسی خیال میں رہتا ہوں کہ کس سمے موت کا وقت آ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو پھر مجھے گھر بنانے کی فرصت کہاں ملے۔ تو حسن خاتمہ کے لیے آخرت کی طرف توجہ یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اسلام کے ساتھ رہنے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔